अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान में पंजाब असम्बली की सूरत हाल वही हो गई है जो पिछले 2-2.5 माह पहले थी। अदम एतमाद आ रही है, अदम एतमाद नहीं आ रही, वज़ीर आला कौन होगा, वज़ीर आला किसका होगा, वोट्स पूरे करें, जिसकी वजह से आपको ब्यूरोक्रेसी रुकती हुई दिखाई देगी। किसी की भी तवज्जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर KPK में जो हो रहा है उस पर नहीं है। KPK की लीडरशिप भी आपको पंजाब, सेंट्रल पंजाब में नज़र आएगी। इस वक्त पूरी पॉलिटिक्स का हब पंजाब है, सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आला किसका हो, सिर्फ इसलिए कि पंजाब में गवर्नमेंट किसकी हो। ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग है जो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन है, लेकिन फ़िलहाल यही है। एक दफ़ा दोबारा पंजाब में ये हो रहा है और गवर्नर ने परवेज़ इलाही को आज 4 बजे तक का वक्त दिया था और राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक नई डिक्लेरेशन आ सकती है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं। गवर्नर आज आ सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी है स्पीकर और गवर्नर पंजाब के अंदर, ये एग्जैक्टली मामला क्या है, आर्टिकल 130 की क्या ये बेहतरीन तशरीह है या कुछ और तशरीह भी हो सकती है, इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में जो TTP के फ्रीक्वेंट हमले हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रही इस वक्त मुझे समीना खावर हयात साहिबा ने ज्वाइन किया है, लीडर PMLQ में। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि गवर्नर पंजाब के नए डिक्लेरेशन के बाद चौधरी परवेज़ इलाही आज वज़ीर आला ही नहीं रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया बतूल। ये बस गीदड़ धमकियां जिसको कहते हैं ना, शुरू से राना साहब देते हैं। राना साहब समझेंगे ये फैसलाबाद है, उसका कोई फैसला कर रहे हैं प्लॉट का, ऐसी कोई बात नहीं है। CM पंजाब की बात हो रही है तो वो इस तरह नहीं होता जैसे ये कल से कह रहे हैं, 2 दिन से, बल्कि आपने देखा है जो टॉम एंड जेरी शो शुरू किया हुआ है CM जमातों ने, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इनकी बस गीदड़ धमकियां हैं जो कि हम सुन रहे हैं और हंस भी रहे हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि हर्ज क्या है एतमाद का वोट लेने में, दिक्कत क्या है? अगर सारे वोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं तो करवा लें, एक एक्सरसाइज ही है ना। जी एक्चुअली बतूल बात ये है कि सबसे पहले मैं आपको 2-4 दिन का बता दूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 के तहत असेंबली तहलील करने के लिए एक समरी मूव की है पंजाब असेंबली में, और खान साहब से जो वादा किया था वो पूरा किया है कि जी हम आपके कहने पर, क्योंकि एलाय पार्टनर है हमारे, कुछ गिव एंड टेक थी, कुछ बातें थी कि हम जी उनके कहने पे असेंबली तहलील कर देंगे। ये आईनी स्टेप एक चौधरी साहब ने उठाया है, लेकिन उसका रिएक्शन जो ये लोग दे रहे हैं वो 232 आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लग सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है। ये कहाँ से आ गया कि ये जी आप एतमाद का वोट हैं, ये उल्टा चोर को सवाल को डांटे। हमने एक आईनी स्टेप उठाया है, ये भी आईनी स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन उससे ये गैर आईनी तौर पे स्पीकर साहब को गवर्नर साहब कह रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैं आपको सुन रही हूँ। जी गवर्नर के थ्रू ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि जी आप ये एतमाद का वोट, जबकि अदम एतमाद इन्होंने जमा कराई है, हमने एक्सेप्ट किया है। हमसे मुराद है कि असेंबली प्रेमिसेस ने एक्सेप्ट की है, स्पीकर साहब ने 3 या 7 दिन के अंदर, ये भी आईनी एक तरीकाकार है, 3 या 7 दिन के अंदर स्पीकर साहब उसको एजेंडे पे ले आएंगे। हर चीज लॉ एंड ऑर्डर के तहत होती है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत होती हैं, एजेंडे पे आती हैं सारी बातें। ये इन्होंने, लेकिन समीना साहब ये बताइएगा कि जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने अपनी तहरीर में भी ये बात लिखी कि इसकी सियासी बुनियादें हैं। वो ये भी समझते हैं कि आप PMLQ और PTI के दरमियान सियासी इख्तिलाफात हैं। वो ये भी समझते हैं कि वो चौधरी शुजात का परवेज़ इलाही एतमाद खो चुके हैं, जिसकी वजह से, और वो कहते हैं मुझे यकीन है, एग्जैक्टली ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि मुझे यकीन है कि वो एतमाद खो चुके हैं अपने पार्टी मेंबर्स का। तो मुझे ये बताइएगा कि जिन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में ये हो रहा है, माजी में ऐसी मिसालें रही हैं कि कोर्ट में जब गए हैं तो फैसले रिवर्स हुए हैं, तो आप इतनी पुरएतमाद कैसे हैं कि अगर आपको असेंबली तहलील करने की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग तहलील कर देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो उसमें भी कामयाब हो जाएंगे? आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि ये सब ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल था कि परवेज़ इलाही करेंगे, वो कह भी चुके हैं, तो इसमें पॉलिटिकल बुनियादें ज़्यादा हैं, असेंबली तहलील करने की वो ख़ास कानूनी वजह या कोई इमरजेंसी नज़र नहीं आती है, और माजी में ऐसा हुआ तो वो मिसाल बरकरार नहीं रही। जी बतूल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब खान साहब के साथ हमने अलायंस किया था तो गिव एंड टेक पे किया था। उसमें यह था कि जब आप कहें चाहेंगे खान साहब आपकी अमानत है पंजाब असेंबली, हम आपके हवाले कर देंगे, क्योंकि CM के पास इख्तियार होता है असेंबली तोड़ने का। ये बात हो गई।
ہم الائی ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتا ہے, یہ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں. پہلے بھی ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہوا ہے, باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو اس کا ایک ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جی اعتماد نہیں ہے, یہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں؟ آج ہمارا پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہے, پارلیمانی میٹنگ ہماری ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کے گھر, ابھی میں ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہوں. یہ گورنر وہاں پنجاب پہ کہہ ہم رہے نے, ہیں. نہیں گورنر پہ جہاں غلط باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ نا, بوکھلا گئے ہیں. ان کو بھاگنے نہیں دینا ہم نے الیکشن سے. یہ جو صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں بطول کے. کیا پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی کیا پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ نہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ تو چودھری صاحب نے بالکل کیٹاگوریکلی آج ہمارے پارلیمانی میٹنگ میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ ہی الائنس کرنا ہے فیوچر میں. بیسٹر عمر گیلانی صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے سنا ان کا مفصل جواب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک قانونی رائے یہ ہے کہ آرٹیکل 130 اور اس کی ذیلی شق 7 کے مطابق گورنر اپنی صوابدید کے مطابق یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کب ایوان سے نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, لیکن جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. اور ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ یہی آئین ہے, یہ آئین کی تشریح نہیں ہے, یہی آئین ہے کہ گورنر کی اتھارٹی ہے, وہ جب چاہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے, یہ تشریح نہیں ہے, یہی لاء ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. یہ بات درست ہے کہ آرٹیکل 130 کا سب آرٹیکل 7 جو یہ کہتا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ گورنر کی صوابدید پر چیف منسٹر ہے, یعنی ہی شیل ہولڈ دی آفس ڈیورنگ دی پلیجر آف دا گورنر. لیکن اسی شرط میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو گورنر ہے وہ چیف منسٹر کو اس وقت تک نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ اس کو ایوان کا کانفیڈنس حاصل ہو. یعنی ایوان کا اعتماد جب تک چیف منسٹر کو حاصل ہے تو گورنر اس کو ہٹا نہیں سکتا. لیکن گورنر کے پاس یہ اختیار بہرحال موجود ہے کہ وہ جب چاہے وہ ایوان کو بلا کر یہ چیف منسٹر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی سے حاصل کریں. تو جہاں تک آئین کے الفاظ کا تعلق ہے تو آئین کے الفاظ میں تو گورنر کو یہ صوابدید دی گئی ہے کہ وہ جب چاہے ایوان کا اجلاس بلائے اور چیف منسٹر سے یہ کہے کہ تم اس ایوان کا اعتماد لے کر ثابت کرو, یہ ثابت کرو کہ تمہیں اس ایوان کا اعتماد حاصل ہے, ورنہ تمہیں چیف منسٹر نہیں رہنے دیا جائے گا. آئین کے الفاظ میں یہ بات واضح ہے, اس پر کوئی قدغن گورنر کی یا حکومت کے اس اختیار پر, گورنر کے اس اختیار پر نہیں عائد کیا گیا. لیکن بہرحال اگر گورنر اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر سے یہ کہتا ہے کہ آپ ایوان کا کانفیڈنس لیں, تو چیف منسٹر بھی مجاز ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور وہ کہے کہ گورنر نے مجھ سے جو اعتماد کا ووٹ لینے کی درخواست کی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے نہ کہ نیک نیتی پر. اور ایسی صورت میں عدالت کی طرف ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ایک اور کلیئرٹی دیجیے گا. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جو انہوں نے 2 صفحات پہ مشتمل ایکسپلینیشن دی, انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 54(3) اور آرٹیکل 127 کے مطابق نہیں ہے ان کے احکامات, اور ایوان کا اجلاس 23 اکتوبر 2022 سے جاری ہے اور آرٹیکل 54(3) اور 127 کے تحت موجودہ اجلاس ختم ہونے تک کوئی نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنر یہ نہیں کر سکتے. اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. اور کانفلکٹ آف اتھارٹی جو اسپیکر کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ ویسا ہی ہے یا یہ کچھ اور معاملہ ہے؟ یہ بڑا ایک ناول اور نادر نکتہ ہے کہ کیا آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے لیے ایک نیا اجلاس بلایا جائے گا یا ایگزسٹنگ اجلاس میں ہی یہ بات کی جا سکتی ہے. اس میں شاید جو صحیح تشریح لگتی ہے وہ یہی ہے کہ گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اجلاس کو برخاست بھی تو کر سکتا ہے. تو پہلے وہ اس اجلاس کو برخاست کرے گا اور پھر دوبارہ سے اجلاس بلائے گا, جس کا مقصد صرف اور صرف اس ایک آئٹم کو کنسیڈر کرنا ہوگا کہ کیا وزیر اعلیٰ کو صوابدید حاصل ہے
کو اعتماد حاصل ہے یا نہیں. یہ ایگزسٹنگ اجلاس کے اندر گورنر اپنی طرف سے ایک ایجنڈا پیش کروا دے, یہ مجھے صحیح نہیں لگتا. بہرحال یہ ایک نادر نقطہ ہے اور اس کے اوپر دیکھیں ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. شعیب شاہین صاحب, پنجاب کو تو شاید پنجاب اسمبلی کو تو نظر لگ گئی ہے اپریل کے بعد سے, جب بھی ہم کوئی قانونی بحث اس کے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی صورتحال ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ اس پہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کانفلکٹ آف اتھارٹی کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا. اسپیکر کچھ اور کہہ رہے ہیں, گورنر کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیں میم, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جمہوری طاقتیں آپس میں بیٹھ کے جمہوری طرز عمل سے, جمہوری طریقہ کار کے مطابق, آئین کے ریٹن کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلتے تو پھر وہ نقطے بیچ میں سے نکالتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہمارے ملک میں آدھا ٹائم جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, آئین معطل رہا ہے, اور آدھا ٹائم سویلین سپریمیسی کے ہم صرف خواب دیکھتے رہے ہیں. اور وہ بھی آپ منظور وٹو والی ججمنٹ اٹھا لیں, اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا آج اس سے بھی بدتر حالات ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ سبق نہیں سیکھے, ہمارے جمہوری طاقتیں اور ہمارے سیاستدان. جہاں تک اس وقت کنفلکٹ آف اتھارٹی کی بات ہے, دیکھیں میرے بھائی نے ٹھیک بات کی. دیکھیں اجلاس کو برخاست بھی نہیں کیا گیا. پہلے آپ سیریز آف ایونٹس دیکھیں, پہلے عدم اعتماد موشن داخل ہوتی ہے اسپیکر سیکریٹریٹ میں, پروونشل اسمبلی میں. جب عدم اعتماد کی موشن آ گئی تو اسپیکر کا اختیار ہے کہ اس عدم اعتماد کی موشن کو وہ ٹیبل کرے, اور انہوں نے وہ کر دیا, 23 کو اجلاس رکھ لیا. اور جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے نہ تو اس اجلاس کو برخاست کیا, جو کہ وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ عدم اعتماد کی موشن اگر آ گئی ہے تو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ 7 days یا اس سے زیادہ جو بھی ٹائم اس میں مینشن ہے, وہ طریقہ کار کے مطابق اپنا کلمینیٹ ہوگی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن. فائنل ہونے کے بعد پھر کوئی اور سیشن یا کوئی اور ایجنڈا اس میں ڈسکس ہو سکتا ہے. انہوں نے بیچ میں ایک اپنا اجلاس بلا لیا, ایک چلتے ہوئے اجلاس میں. یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں. اس لیے کنفلکٹ آف اتھارٹی میں اگر ہم جائیں گے, آئین کی ٹرو اسپرٹ میں جائیں گے, رولز آف پروسیجر اینڈ بزنس میں اگر آپ جائیں گے, تو وہ یہ سامنے آئے گا کہ ان کو یہ اختیار بالکل نہیں تھا کہ ون فائن مارننگ وہ کہہ دیں کہ جناب 1.5 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد نہ ریزنیبل ٹائم دیں, اور جو وہ چارجز انہوں نے لگائے ہیں وہ بھی انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہیں. تو وہ کہہ دیں, کیونکہ یا تو ان کو کسی پی ٹی آئی کے ممبروں نے لکھ کے دیا ہو یا مسلم لیگ کاف کے لوگوں نے وہ لکھ کے دیا ہو. جب ان کی اپنے اپنے ممبرز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے خواب آ گیا. شعیب شاہین صاحب, ایک اور رائے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, ایک اور قانونی رائے تاکہ اس میں بہت بہتر طریقے سے بحث کر سکیں, کہ آرٹیکل 130 اور اس کی ذیل شق 7 جو کہ اسی موضوع سے متعلق ہے, بتاتی ہے کہ گورنر اپنی صوابدید کے مطابق یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کب ایوان سے نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, یعنی کہ کب, یعنی کہ چلتے ہوئے اجلاس میں یا نئے اجلاس میں. یہ بھی اس کی اتھارٹی ہے. یہ بھی ایک رائے ہے کہ ایک فراہم کردہ اختیار ہے کہ آلریڈی وہ چاہے تو ڈیسائیڈ کر دے سکتے ہیں ٹائم, جس کے لیے ہنگامی حالات کی ضرورت نہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کے لیے اس عمل سے گزرنے کا وقت طے کرے, وہ وقت بھی خود ہی طے کرے, اور اس کا طریقہ کار آلریڈی حتمی ہے, ڈیسائیڈڈ ہے. اور اگر گورنر کے دیے ہوئے ٹائم میں ایک کارروائی مکمل نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وزیر اعلیٰ ایوان اور اپنی نشست کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. یہ ایسا ہی ہے. یہ تو یہ طرز عمل میرا خیال ہے ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ, اگر ہم اس پہ رولز آف پروسیجر میں جائیں تو اس وقت یہ بات آئے گی. اگر آپ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کو پڑھیں تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کو کہہ سکتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا, وہ یہ نہیں ہے اس میں کوئی ٹائم باؤنڈ ہے. اور اسی طرح سمننگ آف اسمبلی جو اجلاس ہے وہ آرٹیکل 109 ہے, اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کس وقت کریں گے, کب سمن کریں گے. لیکن اجلاس اگر جاری ہو تو سمننگ آف سیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. آرٹیکل 109 کا اختیار انہوں نے کس اتھارٹی کے تحت استعمال کیا؟ یا تو یہ ہوتا کہ یہ صرف یہ کہہ دیتے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اور کچھ نہ آگے نہ ٹائم باؤنڈ کرتے, پھر پہلے عدم اعتماد کا ایشو فائنلائز ہو جاتا. دیکھیں یہ سارے سیریز آف فیکٹس جو جاتے ہیں نا, وہ سارے کے سارے ان کی میلابڈی اینڈ بدنیتی کو ظاہر کرتے ہیں. کوئی اچھا اقدام بھی اگر کسی نے کیا ہو, اگر اس کے پیچھے بدنیتی ہو تو وہ غیر قانونی اور انلیگل تصور ہوتا ہے. لیکن وہ بدنیتی, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے کہ یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ بدنیتی ہے, جیسے کہ گورنر پنجابی آگے جا کے کیسے اسٹیبلش کریں گے کہ ان کو یقین ہے کہ پرویز الہی اپنا اعتماد کھو بیٹھے. ایک بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے. بہت شکریہ سمینہ خاور ہے صاحبہ پروگرام میں جوائن کری تھی. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.
جی پروگرام میں خوش آمدید. بیسٹر عمر صاحب, آپ اس نقطے کو کنٹینیو کیجیے گا اس کی تشریح, اور یہ بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس آرٹیکل کو نئے انداز میں پیش کیا گیا, اور یہ بھی جو بدنیتی والا فیکٹر بتایا کہ یہ اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ بدنیتی ہے یا اعتماد کھو بیٹھے ہیں, یا یہ تو صرف زبانی کلامی باتیں ہیں فی الحال؟ جی بالکل. دیکھیں جو آرٹیکل 136 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے خیال سے بنیادی جو طریقہ ہے, اگر ایک وزیر اعلیٰ نے اپنے ایوان کا اعتماد کھو دیا ہے تو اس کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ آرٹیکل 136 ہے, جو یہ کہتا ہے کہ ایوان کے 20% ممبران یا اس سے زائد تحریری طور پر اسپیکر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ وہ اعتماد لیں, اور اگر یہ اس کے ساتھ ایک پیرالل اس کے متوازی اختیار گورنر کا بھی ہے جو آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 میں ہے. تو یعنی ایوان کے ممبران بھی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں, اور جو گورنر ہے وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ میں اجلاس بلا رہا ہوں, آپ اجلاس میں اپنا اعتماد لے کے دکھائیں. اگر ہم ان دونوں کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایوان سیشن میں ہو یعنی اجلاس جاری ہو, تو اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کو اعتماد حاصل نہیں ہے تو وہ 20% اراکین کو اکٹھا کرے اور تحریک موو کرے. ایسی صورت میں ایک جاری اجلاس جب ہو اس وقت ایوان خود بیٹھا ہے, لیکن یہ تو ایوان کے ممبران یوٹیلائز کر سکتے ہیں چلتے ہوئے اجلاس کو, تو کیا گورنر بھی کر سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایوان جاری ہے اور اس کے ممبران یہ تحریک لا سکتے ہیں بلکہ لا چکے ہیں, تو ایسی صورت میں گورنر کو کیا ایسی ایمرجنسی آ گئی کہ اس نے خود سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لانے کے لیے کہہ دیا؟ تو اگر ان دو شقوں کو 130 سب آرٹیکل 7 اور 136 کو ملا کے پڑھیں تو میرا خیال ہے جو اس کی نیک This is very convincing کہ گورنر کو ممبران سے زیادہ کیا سیاسی ضرورت یا نیتی کو تشریح کرتی ہے. میرا تعلق تو لیگ نون سے ہے, کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں ایک وکیل ہوں, میں ایک وکیل ہوں, تو اگر میں ان شقوں کو ملا کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا بدنیتی پہ ہو رہا ہے, اور وہ اس لیے کہ یہ آئین کا منشا یہ تھا کہ جب ایوان جاری ہے, اجلاس جاری ہے, تو اجلاس ایک اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے, نہ وہ گورنر کی ماتحت ہے نہ وہ چیف منسٹر کی ماتحت ہے. اگر اس ایوان میں یہ سینٹیمنٹ ہے تو 20% سے زائد لوگ تحریک لے آئیں. یعنی کہ پرویز الہی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے کہیں کہ گورنر کی نیت ٹھیک نہیں ہے اینڈ دس کین ناٹ بی ڈن. یہ اگلی آپشن ہے پرویز الہی کے پاس. جو دو تشریح اس وقت گورنر لے رہے ہیں اس کا کوئی جواز مجھے تو نہیں سمجھ آتا. وہ شاید کوئی عدالت کو سیٹسفائی کر سکے, لیکن ہمیں نہیں لگتا. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے جو کہا کہ ایک نئی ڈیکلیریشن آ سکتی ہے اور اس کے بعد وہ شاید وزیر اعلیٰ ہی نہ رہے, تو یہ انہوں نے کس کانٹیکس میں کیا کہا ہے, اور یہ کس طرح کی پاسبلٹیز ہیں جو ہو سکتی ہیں کہ 4 بجے تک, 4 بجے سے تو بہت اوپر وقت ہو گیا, اور ڈیکلیریشن نئی کس طرح کی آ سکتی ہے؟ میں خوش آمدید. اس وقت ایم اے ولی خان صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, پروونشل پریزیڈنٹ ہیں ANP کے. بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی جماعت کا ایک بڑا واضح موقف رہا ہے کہ TTP سے بات کرنی چاہیے یا نہیں, لیکن 2016 کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام جماعتوں میں کنسنسس تھا. عمران خان نے اپنا دھرنا بھی ختم کیا, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا, اور فوراً سے اس فلیش بیک کے بعد اب آپ 2022 کے دسمبر میں آ جائیں کہ پچھلے 3-4 دنوں میں KPK میں جو اٹیک ہوئے ہیں, وزیرستان میں جو اٹیک ہوئے ہیں, یہ سب اب کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور اس کی کیا وجوہات؟ جی بی بی دیکھیں, آپ نے جس طرح بولا یہ بولنے میں بہت آسان تھا, لیکن جو حالات پاکستان پہ آئے اور پھر جس طرح ان حالات کا سامنا کیا گیا, اور پھر جس طریقے سے آپریشنز کے تھرو اور پتہ نہیں کس طرح کس لوگوں کو سفر کرا کے ہم نے پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان کی طرف لے کر گئے. ادارے, عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, اور بہت لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں. ابھی دیکھیں آل آف اے سڈن حالات ٹھیک تھے, لیکن ایک دم ٹاکس کی بات شروع ہو گئی, اور جیسی ٹاکس کی بات شروع ہو گئی تو ادھر سے حالات ایک دم بگڑ گئے.
تو یہ تو واضح اشارے ہیں نا. کس نے کیے ان کے ساتھ جرگے کس نے کیے؟ عمران تو باقاعدہ پاکستان کی سیاست میں وہ دہشت گردوں کا نمائندہ رہا ہے. اس نے تو ہمیشہ ان کے لیے آواز بلند کی ہے. اس کا مائنڈ سیٹ وہی تھا. اس نے تو بولے اس کو دفتر دو, اس نے بولے اس کو مین سٹریم کرو. عمران اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا. پھر دیکھیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ صدر عارف علوی نے 102 ٹیررسٹ کو رہا کروایا. اور دیکھیں وہ 102 ٹیررسٹ بہت بڑے, اور ان میں وہ بھی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد سب اکٹھے ہو کے ایک نتیجے پہ نکلے تھے. تو اسی آرمی پبلک سکول کے واقعے کو جس نے تسلیم کیا ہے اس کو بھی رہا کر دیا. تو دیکھیں یہ اس دفعہ بالکل واضح ہے. اور پھر ادھر جو بٹھایا ہوا ہے پختونخوا میں, انہوں نے اپنا وہ پی ٹی آئی کا نہ ہے نہ تھا, وہ تو یہ آڈیوز میں بھی اس کا نام آ رہا ہے, کوئی 30 کروڑ کا وہ مشرف والی بات ہو رہی ہے. تو وہ سیف کو ادھر لا کے بٹھایا ہوا ہے. سیف آن ایئر آ کے یہ مان چکا ہے کہ جی میں اس دہشت گردی میں نے حصہ لیا ہے, میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں خود مورچوں میں لڑ چکا ہوں, اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ان تعلقات کی بنا پر میں یہ جرگے کر رہا ہوں. تو دیکھیں جو بھی ہوا ہے ان جرگوں کے, ان ٹاکس کے نتیجے میں ہوا ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ تو ہمارے مجرم بالکل ہمارے سامنے ہیں. لیکن احمد ولی خان صاحب آپ نئی لیڈرشپ میں سے ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی روٹس بھی ہیں کے پی کے میں, آپ کی بہت پرانی روٹس ہے کے پی کے میں, لیکن اور مولانا فضل الرحمان کی بھی ہیں, باقی جماعتوں کی بھی ہیں, آپ لوگ مل کے بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کا کنسنسس کیوں نہیں ہوتا کہ بات ہونی چاہیے یا بات نہیں ہونی چاہیے؟ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بعد میں پتہ لگتا ہے, پھر آپ لوگوں کو یہ پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے یا شامل ہونا پڑتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگ خود کیوں نہیں کچھ اقدام کرتے؟ دو باتیں میں واضح کر دوں نا. ایک دفعہ تو ابھی بھی جو ٹاکس ہوئے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی اس کا حصہ بالکل نہیں رہا ہے. ابھی بھی جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں عوامی نیشنل پارٹی ان کا حصہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب آکے بھی اگر ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں کہ ٹاکس کرنے ہیں کہ نہیں کرنے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو پچھلے 50 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم تو واپس سکریچ پہ جا رہے ہیں. دیکھیے ہم نے پھر یہ سب آپریشنز کس لیے کیے ہیں, ہم نے ضرب عزم کس لیے کیا, ہم نے رد الفساد کس لیے کیا, تو ہم تو واپس سکریچ پہ چلے گئے. آج بھی اگر ہم یہ بات کریں, آج میرے خیال میں یہ باتیں کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ منوان عمل ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی کریں گے پاکستان کو نقصان دیں گے. لیکن احمد صاحب آپ لوگ خود بہت افیکٹ ہوئے, مولانا کی پارٹی میں لوگوں پہ حملہ ہوا, آپ چاہے آپ ٹھیک ہے مذاکرات میں نہیں ہیں, آپ ٹھیک ہے اس کو مان نہیں رہے, لیکن آپ کا کردار تو بہت اہم ہے. آپ لوگ خود وکٹمائزڈ بھی ہیں اور آپ لوگ کچھ کر نہیں پا رہے, یہ سوال ہے. ایگزیکٹلی یہ تو دیکھیں جو 50 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہماری قوم وکٹمائز بھی ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے. بدقسمتی سے یہ جنگ پرائی جنگ لائی گئی ہے, ایک دفعہ پھر لائی گئی ہے. ہم وہ بھی سمجھتے ہیں یہ جنگ امریکہ کے ایما پر ہمارے ادھر زمین پہ آئی ہے, اور یہ وہی پرائی جنگ ہے جس میں بدقسمتی سے میرے دادا کے بیانات ہیں, میرے پردادا کے بیانات ہیں, میرے والد کے, میں چوتھے جنریشن میں ہوں جو اسی مسئلے پر بدقسمتی سے میں دوبارہ اسکریچ پہ شروع کر رہا ہوں. وہ سب جو وہ 100 سال یا 50 سال جو چلا, اس کے بعد آ کے ہم پھر پہنچ گئے جی پوائنٹ 0 پہ. مسئلہ یہ ہے جی کہ ہماری پوری قوم بدقسمتی سے, پختون قوم ایسی ایک پوزیشن میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم مر بھی رہے ہیں اور ہم کچھ بول بھی نہیں رہے, مطلب ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے. لیکن مذاکرات تو جنگ میں بھی ہوتے ہیں, ڈپلومیسی کے اس رول کو مان بھی لیں وقتی طور پہ, لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ گارنٹی کیا ہے کہ حملے نہیں ہوں گے؟ ٹی ٹی پی کہتی ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزی پاکستان کی اتھارٹیز نے کی. اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ آپریشنز بھی بہت ہو گئے, کیا آپ کے خیال میں جب تک بہتر نیریٹو بلڈنگ نہیں ہوگی یا ریفارمز نہیں ہوں گے یا جن علاقوں کا ضم کیا وہاں پہ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے, مین اسٹریم میں نہیں لائیں گے, where is the problem lies? Where does the problem lie? The problem lies in ourselves. The problem lies in the state and the state departments. دیکھیں اگر میں 100-200 بندوں کو ہتھیاروں کے ساتھ اٹھا کے میں دہشت کرنا شروع کروں تو ریاست میرے ساتھ کیا کرے گی؟ اسی طرح ہر شہری کے ساتھ وہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ہم پھر یہ تو ہم سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ. لیکن احمد ولی خان صاحب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جتنے بھی
سخت دہشت گرد کو پھانسی ہوئی وہ آرمی کورٹس کے ذریعے ہوئی. اس کی مثالیں ایسے ملتی کہ پشاور ہائی کورٹ یا دیگر ہائی کورٹس نے ان کے حوالے سے مختلف فیصلے کیے, لیکن سزائے موت یا کڑی سے کڑی سزا یہ آرمی کورٹس نہیں کیا. یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ اس پہ کیوں نہیں کنسنسس ہو پاتا؟ ریفارمز کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم نے تو کریٹ کر لی ہے نا بھیڑیوں کو. وہ بھیڑیے جو کریٹ ہو گئے ہیں, مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ عام کورٹس میں پھر ان بھیڑیوں کے خلاف گواہی کرنے کے لیے عام انسان کہاں سے آئے گا بیچارہ؟ یہ دیکھیں اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت ڈیپ مسئلہ ہے, اور یہ 50 سال ہو گئے ہیں, 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم پوری قوم اس سے گزر رہی ہے. ان کو تھوڑا اس سے اوپر آ کے میرے خیال میں وہی نیشنل ایکشن پلان, میں پھر دوہراؤں گا کہ ہمیں کوئی اور نئی سوچ سمجھ نہیں, ہمیں وہی نیشنل ایکشن پلان پہ منوان عمل کرنا چاہیے. ولی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کی, وہ کلیئر ہے؟ کلیئر لگتی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں ان کو خود کلیئر نہیں لگتی, تو مجھے کیا کلیئر لگے گی؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک وہ اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا افغانستان کو, اس وجہ سے پاکستان ریلکٹنٹ ہے؟ لیکن پھر بھی ہم ڈپلومیسی دیکھتے ہیں, پھر بھی ہم یہ پریشر لیتے ہیں کہ ہمیں ڈپلومیسی کرنی. کیونکہ آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ابھی تک دوسری تیسری میری آپ کے ساتھ انٹرویو ہے. آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ. تو میں تو یہی بولوں گا کہ پاکستان کی ریاست چاہتی ہے کہ ان کو قبول کرے, لیکن چونکہ باقی دنیا نہیں قبول کر رہی تو یہ کر نہیں پا رہی. تو یہ وہ چھپا ہوا رشتہ اب لگ رہا ہے, چھپا ہوا رشتہ جس طرح ہوتا ہے نا, تو یہ وہ لگ رہا ہے. اب اللہ خیر کرے آگے کیا چلے گا. بہت بہت شکریہ. ایمل ولی خان صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ان کو پروگرام میں لینے کا مقصد یہی باور کروانا تھا کہ اب تک بہت سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کنونس نہیں ہیں پولیٹیکلی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے بھی چاہیے یا نہیں, لیکن یہ پاکستان کے صدر کا کانفیڈنس تھا, کچھ سیاسی جماعتوں کا کانفیڈنس تھا کہ وار میں بھی ڈپلومیسی ہوتی ہے تو ڈپلومیسی کرنی چاہیے. لیکن یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے, آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. کیا یہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ آپ ایسے مذاکرات کریں جو آپ سے پوچھے بغیر اس کا سیز فائر ختم ہو جائے اور پھر آپ پہ کولیٹرل ڈیمیج بھی آپ کو دیکھنا پڑے؟ تو یہ ایگزیکٹلی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ تو یہی ہے نا کہ آپ کی ریٹ اسٹیبلش رہے, اور اس میں اگر ایک گروپ سے یا ایک جنگجو گروپ سے آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے تو آپ کے پاس اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ری وزٹ اینڈ فائنلائز کہ آپ نے اس حوالے سے کرنا کیا ہے. بار بار ری وزٹ اور نظر ثانی بھی اتنی بہترین آپشن نہیں ہے. چاہے آپ ان پاپولر ڈیسیژن لیں, لیکن آپ ایک ڈیسیژن لیں جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو کہ اس حق میں ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے یا بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ریسنٹلی کے پی کے وزیرستان میں جو اٹیکس ہوئے اس حوالے سے آپ کو ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.